अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनके आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी दरगाह शरीफ की ज़ियारत और वहाँ की मालूमात लेकर हाजिर हुए हैं जहाँ पर जिन्नातों, भूत प्रेतों, बुरी बलाओं को दी जाती है सजाए मौत, जहाँ से मांगते हैं जिन्नात भी पनाह। एक ऐसी बारगाह है हज़रत सुल्तानुल आरिफीन ख्वाजा सैयद हसन शेख शाही मुएताब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिन्हें छोटे बड़े सरकार के नाम से जाना जाता है। उनमें से ये बड़े सरकार हैं जिनका आज हम आपको तज़किरा और उनकी दरगाह की ज़ियारत कराने जा रहे हैं। तो आपसे इतनी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत सुल्तानुल आरिफीन साहब, जिन्हें बड़े सरकार के नाम से भी जाना जाता है, उनकी विलादत बासआदत 584 हिजरी बमुकाम बुखारा उज़्बेकिस्तान में हुई। हज़रत सुल्तानुल आरिफीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का असल नाम हसन है। आप रहमतुल्लाह अलैह जाफरी सैयद हैं, यानी चंद वास्तों से आपका भी नसबनामा हज़रत मौलाए कायनात इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तक जा पहुँचता है। आपके वालिद माजिद का इसमें गिरामी सैयद अज़ीउद्दीन अहमद है, जिनका ख़ानदानी ताल्लुक़ यमन से था और जो बाद में यमन से बुखारा आकर सुकूनत पजीर हो गए थे। वहीं हज़रत सुल्तानुल आरिफीन साहब की विलादत हुई। शेख मोहम्मद उस्मान और शेख बदरुद्दीन अबू बकर शाह विलायत आपके छोटे भाई थे और एक बहन बीबी ज़ैनब उर्फ बन्नो भी सबसे छोटी थी। बाज़ लोग एक और भाई मोहम्मद उमर का भी नाम बताते हैं, लेकिन ना तो उनके मज़ार का पता है और ना उनका जिक्र किसी किताब से मालूम होता है। तीनों भाइयों ने शादी नहीं की, अलबत्ता बहन बन्नो बी की शादी सैयद अब्दुल्लाह मुल्तानी से हुई। गुमान गालिब है कि आपका ख़ानदान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के हिंदुस्तान फतह करने के थोड़े ही अरसे बाद बुखारा से हिजरत करके मुल्तान आया। अंदाज़ा है कि उस वक्त आप 10 साल के होंगे और तकरीबन 7 साल आपका वहाँ क़याम रहा। इसी दौरान आपने हाजी जमाल मुल्तान साहब से तहसील इल्म की। उसके बाद तकरीबन 1 साल दहली में क़याम रहा। दहली से रवाना होकर आप बाउम्र 18 साल अल्तुमिश की गवर्नरी के ज़माने में 602 हिजरी या 603 हिजरी में बदायून शरीफ तशरीफ़ ले आए और यहीं पर मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार फरमाई। आपके वालिदैन और बहन भाइयों के अलावा आपके उस्ताद हाजी जमाल मुल्तान साहब और बहनोई से अब्दुल्ला मुल्तानी भी बदायून शरीफ आपके साथ ही तशरीफ़ ले आए। आपके कई अलकाब हैं जो नाम के साथ मारूफ है, चुनांचे आपका पूरा नाम कुछ इस तरह से लिखा जाता है: ख्वाजा सैयद हसन शेख शाही मुएताब रोशन ज़मीर सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान जी साहब यमनी बुखारा बदायूनी सोहरवर्दी। इसके अलावा शेख शाही और रोशन ज़मीर कहकर आपके मुर्शिद काजी हमीदुद्दीन नागौरी आपको मुखातिब फरमाया करते थे। इसके अलावा आम लोगों में आपका नाम बड़े सरकार के नाम से मशहूर है। सुल्तानुल आरिफीन कहकर हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने आपसे खिताब फरमाया। इसके अलावा खासो आम की ज़ुबान पर सुल्तान जी का खिताब भी आने लगा। मुएताब आपको इसलिए कहा जाता है कि बालों की रस्सियाँ बनाकर ज़रिया माश इख्तियार फरमाया। नाज़रीन मोहतरम, बाज़ रिवायतों से ये मालूम होता है, ये इशारा मिलता है कि सुल्तानुल आरिफीन शेख शाही रहमतुल्लाह अलैह और बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह हम उम्र बुजुर्ग होंगे, लेकिन गालिब ख्याल ये है कि आपसे बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह 6-7 साल बड़े थे। बाबा फरीद का विसाल 5 मुहर्रम 670 हिजरी को बाउम्र 93 साल हुआ। आपका साल विलादत 576 हिजरी है और बाउम्र 18 साल 594 हिजरी में ख्वाजा कुतुब साहब के आप मुरीद हुए। इस तफसील के पेश नज़र ये कहना करीन कयास है कि शेख शाही सुल्तानुल आरिफीन साहब के ख़ानदान का हिंदुस्तान आमद का साल 594 हिजरी के लगभग होगा। इस तनाजुर में हज़रत शेख शाही सुल्तानुल आरिफीन साहब का साल विलादत 584 हिजरी मुतय्यन हो सकता है। गोया बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह आपसे 6-7 साल बड़े थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही साहब का बयान है: ख्वाजा शाही हमदर जवानी रहलत फरमूद। तर्जुमा: ख्वाजा शाही ने जवानी ही में रहलत फरमाई। जवानी का अतलाक अज़हर 40 साल की उम्र तक किया जा सकता है, लेकिन शेख शाही के हालात ज़िंदगी के तनाजुर में झांकने से अंदाज़ा होता है कि वफ़ात के वक्त उनकी उम्र 40 से ज़ायद होगी। चुनांचे हज़रत महबूब इलाही साहब के इरशाद की रोशनी में ये कहना दुरुस्त होगा कि वफ़ात के वक्त ख्वाजा शाही मुएताब की उम्र 50 साल से ज़्यादा न थी, या यूँ कह लें कि 40 से और 50 साल के दरमियान होगी। माजी करीब के तस्किरा निगारों ने मजीद ये सराहत की है कि आपका शजराए नसब 14 वास्तों के बाद 15वीं पुश्त में हज़रत इमाम अली मकाम सैयदुश्शहदा हुसैन अलैहिस्सलाम से मिलता है और दरमियानी नामों की तफसील भी दी है। इसके अलावा जो आपका शजराए तरीक़त है नाज़रीन मोहतरम, आप बैत हुए थे हज़रत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से।
جو کہ مرید تھے حضرت شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین عمر صدیقی سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ آپ کے پیر و مرشد قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پر انوار اندرونی درگاہ قطب صاحب مہرول شریف میں واقع ہے۔ حضرت شیخ شاہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت حاجی حسام الدین عرف حاجی جمال ملتانی کے خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ حاجی صاحب سے آپ نے حدیث، فقہ، تفسیر، منطق اور بھی کئی طرح کی تعلیمیں حاصل کی۔ حدیث، فقہ، تفسیر و منطق کی تعلیم کے بعد آپ نے تصوف کی طرف رخ کیا۔ آپ حضرت شیخ شاہی بڑے سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی پوری زندگی کو حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا پورا نمونہ بنا لیا تھا۔ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری کے ہاتھ پر بیعت کی اور خلیفہ ہوئے۔ شیخ شاہی آپ کا لقب ہے، آپ کو رسن تاب بھی کہتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ بالوں کی رسیاں بنایا کرتے تھے۔ حضرت شیخ محدث اعظم دہلوی اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں قبولیت دعا یعنی دعا کے قبولیت کے 3 مزار ہیں، جن پر جو دعا سچے دل سے مانگی جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ حضرت شیخ شاہی رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کی نظر و نیاز قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ رسیاں بنا کر یا پھر قرآن مجید کو لکھ کر اپنے لیے گزارا کرتے تھے۔ حضرت شیخ شاہی کی زندگی رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پوری اتباع میں گزار دی گئی۔ ناظرین محترم، ویسے تو کسی اللہ کے ولی کو کرامت دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنے ان مقبول ولیوں کے ذریعے سے کرامتوں کا ظہور کرواتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے حلقہ ارادات میں شامل ہو سکیں۔ یہاں ہم حضرت شیخ شاہی رحمۃ اللہ علیہ بڑے سرکار کی کچھ کراماتیں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ایک بار کا ذکر ہے، جناب حضرت شیخ شاہی اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں باہر تشریف لے گئے اور وہاں کھیر پکائی گئی۔ پکنے کے بعد جب کھیر کھانے کے لیے سب کے سامنے رکھی گئی تو حضرت شیخ شاہی نے اس پر نظر ڈالی اور فرمایا کہ اس میں خیانت کی گئی ہے۔ آخر ان دوستوں نے جنہوں نے یہ کھیر بنائی تھی، جنہوں نے یہ کھیر پکائی تھی، وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جب دودھ ابل کر دیگچی سے باہر نکل رہا تھا تو ہم نے یہ سوچ کر کہ یہ دودھ دیگچی سے نکل کر برباد ہو جائے گا کھا لیا تھا۔ یہ سن کر آپ نے بہت افسوس ظاہر کیا اور فرمایا کہ تم لوگوں نے یہ صحیح نہیں کیا ہے، اس دودھ کو گر جانے دیا ہوتا، تم نے امانت میں خیانت کی ہے۔ سب نے عرض کیا کہ اس کی اب تلافی کیسے ہوگی، اس کا کفارہ کیسے ادا ہوگا؟ تو آپ حضرت بڑے سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کو دھوپ میں کھڑا ہونے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جتنا دودھ پیا ہے اتنا ہی پسینہ اپنے جسم سے بہاؤ۔ موسم گرمی کا تھا، تھوڑی ہی دیر کے بعد پسینہ نکلنے لگا۔ آپ نے ان لوگوں کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ پھر ایسی حرکت نہ کرنا۔ پھر حجام کو بلایا اور فرمایا جتنا پسینہ میرے دوستوں کے جسم سے نکلا ہے اتنا ہی خون میرے جسم سے نکال دو۔ اللہ اکبر! جب تک آپ کے جسم سے خون نکل نہیں گیا تب تک آپ کو قرار نہیں آیا۔ اسی طرح ناظرین محترم بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت شیخ شاہی نے بڑے بڑے کمالات حاصل کیے تھے۔ فضیلت کا یہ عالم تھا کہ جب حضرت شیخ شاہی مولانا نور الدین سے ناراض ہو گئے اور ان کا علم سلب ہو گیا تو وہ حضرت قاضی حمید الدین ناگوری جو حضرت شیخ شاہی کے بھی پیر و مرشد تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا حال بیان کر دیا۔ قاضی صاحب نے فرمایا اب وقت نکل گیا، میری سفارش کچھ اثر نہ کرے گی۔ جب یہاں سے کام نہ بنا تو مولانا شیخ نجیب الدین موکل کی خدمت میں وہ پہنچ گئے اور اپنا سارا حال بیان کیا۔ مولانا نے بھی آپ کا حال سن کر سفارش کرنے سے انکار کر دیا، مگر ایک خط حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضرت مولانا شیخ نجیب الدین کے بڑے بھائی تھے ان کے نام لکھ دیا۔ مولانا نور الدین صاحب یہ خط لے کر حضرت بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بابا صاحب نے خط پڑھ کر کچھ جواب نہیں دیا۔ مولانا نور الدین صاحب جواب لینے کے خاطر 2 سال تک وہیں رہتے رہے اور بابا صاحب کی خدمت میں جواب لینے کی خاطر حاضر ہوتے مگر جواب سے محروم رہتے۔ ایک دن بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے سے باہر تشریف لا رہے تھے کہ مولانا نور الدین دہشت کے عالم میں حضرت بابا کے قدموں میں گر پڑے اور رو کر اپنی مجبوری کا اظہار کیا۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم سے بہت بڑی گستاخی ہوئی ہے جو معافی کے لائق نہیں، اب تو صرف شیخ شاہی ہی تم کو معاف کر سکتے ہیں، تم تھوڑے دن اور صبر کرو۔ بہت جلد دلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک جلسہ ہونے والا ہے جس میں شیخ شاہی بھی حاضر ہوں گے، وہیں ان سے ملاقات ہوگی، وہیں تمہاری سفارش کر کے تمہاری خطا معاف کرا دیں گے۔ کچھ دن بعد جلسہ ہوا اور شیخ شاہی جلسے میں شرکت کرنے کے لیے بدایون سے دلی تشریف لے گئے۔ وہاں پر جب حضرت شیخ شاہی کی بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی
تو مولانا وہاں پر موجود تھے۔ بابا صاحب نے مسافے کے وقت مولانا نورالدین کا ہاتھ پکڑ کر حضرت شیخ شاہی کے روبرو کر دیا اور فرمایا ان کا قصور معاف کر دیں۔ حضرت شیخ شاہی مسکرائے اور فرمایا وہی تم اور وہی علم۔ ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ مولانا کا پہلے سے بھی زیادہ علم حاصل ہو گیا اور مولانا حضرت شیخ شاہی کے قدموں میں گر پڑے۔ حضرت شیخ شاہی نے مولانا کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اس طرح ساری شکایتیں دور ہو گئی۔ اللہ اکبر! ایسے باکمال لوگ جن کی خوشی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وقت منظور تھی اور ہے۔ ناظرین محترم، بیان کیا جاتا ہے کہ جب یمن کے سلطان صالح جب آنکھوں سے نابینا ہو گئے تو انہوں نے خوب علاج کرایا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو وہ اپنی سلطنت کو اپنے وزیر کے سپرد کر کے مدینہ منورہ میں رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک پر حاضر ہو گئے۔ صبح شام اپنی آنکھوں کی روشنی کے لیے دعا مانگتے رہے۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ نیند کی حالت میں رات کو خواب میں بشارت ہوئی کہ تم روشن ضمیر کے مزار پر بدایون جا کر حاضری دو، تمہاری حاجت پوری ہوگی۔ سلطان بدایون آئے اور شیخ شاہی کے مقدس مزار پر حاضری دی اور یہاں کی خاک اپنی آنکھوں پہ لگاتے رہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ دن بعد ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی اور ہر چیز کو اچھی طرح سے دیکھنے کے قابل ہو گئے، تو انہوں نے دولت اور دنیا پر لات مارا اور سلطنت کے خیال کو دل سے نکال کر شیخ شاہی حضرت بڑے سرکار رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں اپنی باقی زندگی پوری عمر گزار دی اور یہیں پر ان کا انتقال بھی ہوا۔ ناظرین محترم، ایسی بے شمار کراماتیں ہیں جن سے کتابیں بھری ہوئی پڑی ہیں اور ایک ویڈیو میں ان سب کراماتوں کو شیئر کرنا ناممکن کے برابر ہے۔ ناظرین محترم، حضرت شیخ شاہی بڑے سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی پوری زندگی اتباع رسول اور سنت رسول اللہ کے مطابق گزری۔ ناظرین محترم، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اسلام کی تبلیغ کی اور لوگوں کو اسلام میں داخلہ فرمایا۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحے تک تبلیغ اسلام اور دین کے کام کو سر انجام دیا اور پھر 24 رمضان المبارک سن 628 ہجری بامقام بدایون شریف آپ نے اس دنیا فانی سے کوچ کیا اور اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے استاد قاضی حسام الدین حاجی ملتانی نے پڑھائی اور اس کے بعد وہیں پر آپ کو مدفون کیا گیا جہاں آج آپ کا مزار پر انوار واقع ہے۔ حضرت شیخ شاہی سرکار بڑے سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ روشن ضمیر ہماری آنکھوں سے پوشیدہ ہیں مگر ہم آپ سے فیضیاب ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت محبوب الہی اپنی کتاب فوائد الفواد میں حضرت شیخ شاہی کی بہت سی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کے وجود سے بدایون کو بہت عزت حاصل تھی۔ حضرت شیخ شاہی جو منہ سے نکال دیتے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر دیتا۔ لوگوں سے یہ بھی سنا گیا کہ حضرت خود فرمایا کرتے تھے کہ جس کسی کو میرے مرنے کے بعد اگر کوئی پریشانی پیش آئے تو وہ 3 روز تک میری قبر پر حاضر ہو اور اللہ تعالیٰ سے اس پریشانی کو دور کرنے کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت شیخ شاہی آگے یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر 3 دن گزر جانے کے بعد بھی کسی کا کام پورا نہ ہو، دعا پوری نہ ہو، الغرض کہ وہ دعا جائز اور نیک ہو، تو وہ شخص 3 دن گزرنے کے بعد چوتھے دن پھر آئے اور اگر چوتھے دن بھی کام پورا نہ ہو تو 5ویں دن آ کر میری قبر کو کھول ڈالے۔ اللہ اکبر! بہت سے لوگ اسے 7 دن اور بہت سے لوگ اسے 40 دن بتاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حضرت شیخ شاہی فرمایا کرتے تھے کہ اگر 40 روز تک میری قبر پر آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد کام پورا نہ ہو تو 41ویں دن یہاں آ کر میری قبر کھول ڈالے۔ دور دور سے زائرین آپ کے مزار شریف پر تشریف لاتے ہیں اور ان کی بڑی بڑی آفتیں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے آستانے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ کے یہاں جن جنات بھوت پلیت جن کو لوگوں کو لگ جاتے ہیں، اثرات لگ جاتے ہیں، بلائیں لگ جاتی ہیں، ان کا علاج بھی ہوتا ہے اور حضرت شیخ شاہی سرکار رحمت اللہ علیہ المعروف بڑے سرکار رحمت اللہ علیہ کے فیض و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اس کی وہ بیماری وہ مرض ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا ہے۔ یہاں کے نام سے ہی بھوت جن جنات کانپتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ تھی مختصر سی معلومات حضرت بڑے سرکار شیخ شاہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ کا فیضان عطا فرمائے اور ہمیں اولیاء اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم۔